अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नई मनास के मुकम्मिल नावल नुस्खा हाय वफ़ा के 16वें हिस्से के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की जानिब। जिस दिन ये डेडलाइन ख़त्म हुई उसी रोज़ शाम में उसकी लाश रेलवे लाइन से मिली। बज़ाहिर खुदकुशी का केस लगता था, मगर लाश पर तशद्दुद के निशानात और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयान करती थी। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करके लाश सर्द खाने से निकालकर लवाहिकीन के हवाले की और केस सर्द खाने में डाल दिया। मुकदमा किसके खिलाफ होता और कौन करता? उस्मा तो खुद ही अपने होशो हवास से बेगाना थी। फिर उसके पास ना इतनी हिम्मत थी, ना रकम कि वो इतने ताकतवर और बाअसर माफिया के खिलाफ उठ खड़ी होती, जिन्होंने इद्दत ख़त्म होने से पहले ही उसे और घर के बाकी मकीनों को घर से बाहर निकाल दिया और ख़ुद कब्ज़ा जमा कर बैठ गए। उनके पास जो कागजात थे उसकी रूह से अरसलान ने ये मकान उन्हें फ़रोख्त कर दिया था। उस्मा को खुद से ज़्यादा बेटी की फ़िक्र थी। उसकी ज़िंदगी और इज़्ज़त प्यारी थी। इस कस्मा पुरसी के आलम में उसकी एक देरीना मुलाजिम ने इन तीनों को अपने मेके औरंगी टाउन में पनाह दिलवा दी थी। पड़ोस से फ़ोन आया तो आतिफ के होश ही उड़ गए। बस नहीं चलता था कि वो पर लगाकर अस्पताल पहुंच जाए जहां अम्मी को ले जाया गया था। ज़रा देर में वो अस्पताल पहुंच ही गया। इमरजेंसी में उनके बेड के पास खड़ा फिक्रमंदी और बेबसी से उन्हें देख रहा था। इफ़्फ़त पर फालिज का अटैक हुआ था। पड़ोसन से बातें कर रही थी। तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने आतिफ को फ़ोन कर दिया और अपने बेटे के साथ इफ़्फ़त को अस्पताल ले आई। बड़ी खुशी खुशी तुम्हारी शादी की बातें कर रही थी मुझसे। अचानक तबीयत ख़राब हो गई। मैं तो घबरा गई, फ़ौरन यहाँ ले आई। वो भीगी आंखें लिए आतिफ को बता रही थी। सानिया के घर वालों को इत्तला मिल गई थी। सब के सब भागे चले आए। परेशान मत हो बेटा, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगी इफ़्फ़त बहन। सानिया की अम्मी ने उसे तसल्ली दी। एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ आतिफ ने सर इस बात ने हिला दिया। असल इम्तिहान तो इफ़्फ़त के डिस्चार्ज होकर घर आने के बाद शुरू हुआ। उनका निचला धड़ पूरा मफलूज हो चुका था। डॉक्टर्स का कहना था कि मुस्तकिल फिजियोथेरापी और मेडिसिन से बेहतरी आ सकती है, मगर इसमें वक्त लगेगा। सब्र और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत थी। आतिफ ने एक कुल वक्ती मुलाजमा रख ली थी जो सिर्फ अम्मी के कामों के लिए थी। ऑफिस से आकर वो उन्हें फिजियोथेरापी के लिए लेकर जाता। घर की पहले से जो मुलाजमा थी वो घर के सारे काम कर रही थी। उसकी तनख्वाह डबल हो गई थी। आतिफ की थकन और नींद की कमी मुस्तकिल होती जा रही थी। इन्हीं भागते दौड़ते दिनों में उज़्मा फूप्पो का फ़ोन आया। आरजू की बात पक्की हो गई थी। शादी में 1 साल है। अफनान ने वादा किया है कि 1 साल बाद मुझे अपने साथ लेकर आएगा। मैं चाह रही थी मेरे सामने ही रुखसती हो जाती। मेरा दिल नहीं मान रहा गोगो को यूं अकेला छोड़ने पर। हालांकि बड़ी बी ने और उनकी बहू ने तो बहुत तसल्लियां दी हैं कि अपनी बेटी की तरह ख्याल रखेंगी, मगर उज़्मा फुप्पो बोलते बोलते खामोश हो गईं। मैं क्या करूं, मुझे बताओ, वो किसी छोटे बच्चे की तरह आतिफ से पूछ रही थीं। आपको सरखाला से बात करती दोबारा की थी, उसकी भी मजबूरियां हैं। अभी बेटी की शादी करके फारिग हुई है। बेटे की शादी के लिए कुछ भी इंतज़ाम नहीं है। सादगी से करने पर आमादा नहीं। पहले बेटे का ब्याह है, धूमधाम से करेगी। मेरे जाने में अभी 2 हफ्ते हैं। हर वक्त गोगो का ख्याल रहता है। कभी सोचती हूँ कि अभी जाने का ख्याल दिल से निकाल दूँ। गोगो अपने घर की हो जाए तो फिर चली जाऊँगी अगले साल। हैं? उन्होंने आतिफ की राय चाही। अफनान अभी आया हुआ है, अगले साल न जाने क्या सूरत हाल हो। आपका अभी जाना ही मुनासिब है। आतिफ ने सोचकर जवाब दिया। और गोगो? गोगो मेरी जिम्मेदारी है, आप उसकी फिक्र मत करें। आतिफ ने मजबूत लहजे में कहा। वैसे बड़ी बेगम साहिबा ने कहा है कि उसे सर्वेंट क्वार्टर के बजाय अपने बराबर वाले रूम में शिफ्ट कर लेंगी। ये तो अच्छी बात है। मेरा दिल नहीं मान रहा ना, क्या करूं? उज़्मा ने अपनी बेबसी का इजहार किया। 2 हफ्ते हैं, अभी देखें, अल्लाह कोई ना कोई राह निकाल ही देगा। आतिफ ने उन्हें तसल्ली देते हुए फ़ोन बंद कर दिया।
اپنی الجھنیں اور پریشانیاں ہی کم نہیں تھیں، عظمیٰ پھپھو اور آرزو کے مسائل نے بھی اسے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ 3 ہفتے ہوئے تھے عفت کو اسپتال سے آئے ہوئے، اور 3 ہفتوں میں ان کے لیے کل ہی تیسری ملازمہ رکھی گئی تھی۔ وہ حد سے زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ ان کی بیماری نے جسمانی ہی نہیں، ان پر ذہنی طور پر بھی منفی اثر ڈالا تھا۔ وہ ایک متحرک اور پھرتیلی خاتون تھیں، گھر کے کاموں میں، ذمہ داریوں میں ہر وقت خود کو مصروف رکھتی تھیں۔ اب بیماری اور لاچاری کی حالت میں یوں بے بس ہو کر دوسروں کے رحم و کرم پر ہونا ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بد مزاجی اور چڑچڑے پن نے ان کے اندر جگہ بنا لی تھی۔ عاطف لاکھ ان کی دلجوئی کرتا، انہیں تسلی دیتا، مگر ان کے لیے ساری صورتحال کو قبول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اپنی ملازمہ سے ان کا رویہ ناقابل برداشت حد تک تلخ اور ناگوار ہو جاتا۔ اپنے بعض کاموں کے معاملے میں وہ ملازمہ سے تعاون کرنے والی نہیں تھیں، اس حد تک ضد کر دیتی کہ وہ بیچاری ملازمت چھوڑنے پر ہی مجبور ہو جاتی۔ عاطف کے لیے یہ مسئلہ بھی انتہائی پریشان کن تھا۔ ہر ہفتے ایک نئی ملازمہ کی کھوج اور تلاش اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ بھلا ہو پڑوس والی آنٹی کا اور ثانیہ کی امی کا، انہوں نے اس معاملے میں عاطف کی مدد کی اور اب تک کر رہی تھیں، مگر یہ سلسلہ کب تک چلتا؟ آئے دن پرانی ملازمہ کا جانا اور نئی کا آنا۔ ثانیہ اپنی امی اور ابو کے ساتھ آئی تھی۔ ویسے تو وہ اسپتال بھی باقاعدگی سے آئی تھی انہیں دیکھنے، اب گھر بھی 2-3 بار آ چکی تھی۔ ہر بار ان کے لیے پرہیزی کھانا بنا لاتی۔ ڈاکٹرز نے جن چیزوں کی اجازت دی تھی کھانے پینے کی، وہ اشیاء بھی لے آتی۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سب آپ کی ول پاور پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ ہمت نہیں ہاریں گی تو آپ کی بیماری ہمت ہار کر بھاگ جائے گی، جیت جائیں گی آپ۔ ثانیہ ان کا سر دباتے، ہاتھ سلاتے، دھیرے دھیرے بولتی رہتی، سمجھاتی رہتی۔ عفت اس کی باتیں سن کر کبھی کبھی مسکرا دیتی۔ یہ بھی شکر کا مقام تھا کہ اتنی تبدیلی تو آئی ان میں۔ پھر یہ جو تیسری ملازمہ آئی تھی، وہ پچھلے 10 دن سے تو ٹکی ہوئی تھی۔ کچھ وہ متحمل مزاج تھی، اور روپے میں 4 آنے تبدیلی عفت بیگم کے مزاج میں بھی آئی تھی۔ گھر کے معاملات میں تھوڑی سی بہتری آ رہی تھی۔ اب عاطف کے لیے ایک محاذ اور تھا جسے اسے سر کرنا تھا۔ رات میں کھانے کے بعد جب وہ انہیں دوائی دے رہا تھا تو اس کی نظر بالوں پر پڑی، خشک، بے ترتیب اور الجھے ہوئے۔ آپ کے بال کیسے ہو رہے ہیں؟ چوٹی نہیں باندھی صابرہ نے؟ بنائی تھی آج۔ جیسے ہی وہ تیل لگانے لگی، گھر سے فون آ گیا، لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا موٹر سائیکل سے۔ بیچاری سب کچھ چھوڑ چھاڑ فوراً ہی بھاگی۔ اچھا؟ عاطف نے سوچتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ چلیں میں تیل لگا کر بال باندھ دیتا ہوں۔ رہنے دو، تم کیا کرو گے یہ سب کام؟ کل ثانیہ آئے گی، وہ باندھ دے گی۔ عفت بولتے بولتے مسکرا دیں۔ تھوڑی خدمت بیٹے سے بھی کروا لیں۔ عاطف تیل کی بوتل اٹھا کر ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھیں، بستر پر لیٹے لیٹے تھک جاتی تھیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کھانے کے لیے عاطف نے انہیں کرسی پر بٹھایا تھا۔ بال سفید ہو رہے ہیں آپ کے؟ تیل کی مالش کرتے ہوئے عاطف نے غور کیا۔ سفید تو کب سے ہیں، بہت دنوں سے ڈائی نہیں ہوئے۔ سوچ رہی تھی کہ ثانیہ سے ڈائی لگوا لوں۔ صابرہ سے لگوا لیجیے گا، عاطف نے یوں ہی مشورہ دیا۔ کیوں، تمہیں اچھا نہیں لگتا اگر میں اپنی بہو سے کوئی خدمت لوں؟ امی نے اسے چھیڑا تھا، وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی وہ اس گھر میں تو نہیں آئی نا، اسے عجیب سا نہ لگے۔ عاطف نے بولتے بولتے ہونٹ بھینچ لیے۔ عجیب کیوں لگے گا، وہ بچی تو خود اتنے پیار اور محبت سے میرے کام کرتی ہے۔ عفت کے لہجے میں ثانیہ کے لیے شفقت اور حلاوت گھلی ہوئی تھی۔ عاطف خاموشی سے سر میں تیل لگا کر بال سلجھا رہا تھا۔ کنگا کر کے اس نے بری بھلی جیسی بھی چوٹی باندھ ہی دی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے ٹھیک سے چوٹی باندھنی آئی ہی نہیں۔ صحیح بندھی ہے؟ عاطف نے تیل کی بوتل رکھ کر فکر مندی سے معائنہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، عفت نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ عاطف نے بہت ہلکے ہاتھوں سے چوٹی باندھی تھی، پیچھے سے بہت ڈھیلی ہو رہی تھی، آگے سے بال بس نکلنے کو تھے، مگر خیر انہیں اپنے بیٹے پر پیار آ رہا تھا۔ آج کل کتنی اولادیں ہیں جو والدین کے لیے ایسے جتن کرتی ہیں۔ ان کا بیٹا نایاب تھا،
اکثر انہیں اپنے بیٹے پر بہت فخر محسوس ہوتا تھا، جو شاید ٹھیک ہی تھا۔ عاطف ہاتھ دھو کر آیا تو بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا، عفت کی کرسی کے قریب۔ امی، ایک بات کہنی تھی آپ سے۔ عاطف کا لہجہ غیر معمولی تھا، وہ چونک پڑیں۔ کیا بات ہے؟ میں نے آپ کو آگاہ کیے بغیر ایک ذمہ داری اپنے سر اٹھا لی ہے۔ کیسی ذمہ داری؟ عاطف کی بات اور انداز نے عفت کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک لڑکی کے تحفظ کی ذمہ داری ہے، بس کچھ مہینوں کی بات ہے، اس کا رشتہ طے ہے، شادی ہو کر چلی جائے گی یہاں سے۔ عفت کی آنکھوں میں امڑتی بے پناہ حیرت اور شک کی پرچھائیوں کو دیکھ کر عاطف نے جلدی جلدی وضاحت کی۔ مگر وہ ہے کون؟ تمہارا کیا تعلق، کیا واسطہ ہے اس سے؟ تم کیسے جانتے ہو اسے؟ عفت نے تابڑتوڑ سوالات کی بارش کر دی۔ بات یہ ہے امی جان، عاطف نے ماں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں گویا ہوا، جس نے جو کچھ کیا وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ اعمال کی باز پرس کرنے والا اللہ ہے۔ بڑوں کی غلطیوں یا گناہوں کی سزا چھوٹوں کو نہیں ملنی چاہیے۔ عاطف، کھل کر کہو، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ عفت کے چہرے پر ماضی کے محیب سایوں کا عکس پھیل گیا، ان کا تنفس تیز ہونے لگا۔ صرف ایک بار، پہلی بار میرا مان رکھ لیں پلیز۔ ان کے ٹھنڈے ہاتھ بدستور عاطف کے گرم ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ کون ہے وہ لڑکی؟ وہ بولیں تو آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہ تھی۔ عاطف سر جھکائے بیٹھا تھا، بولا تو اتنی دھیمی آواز میں کہ عفت نے بمشکل اس کا لیا ہوا نام سنا، گوگو۔ گوگو؟ عفت نے بے یقینی سے دہراتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کا جھکا ہوا سر دیکھا، پھر سرد آواز میں بولی، مجھے بستر پر لٹا دو۔ اگلے روز چھٹی تھی، ثانیہ اپنی امی کے ساتھ آئی تھی۔ امی نے اپنی پرانی ملازمہ سے مہمانوں کی خاطرداری کے لیے کھانا پکوایا تھا، مٹن پلاؤ اور کباب، وائٹ چکن اور فروٹ ٹرائفل۔ ثانیہ نے اسپیشل سلاد بنائی، ٹیبل لگانے میں ملازمہ کی مدد کی۔ عفت بیگم اسے روکتی رہیں، ارے بیٹا تم مہمان ہو، آرام سے بیٹھو، ہو جائیں گے سارے کام۔ مگر ثانیہ کی امی مسکرا کر بولیں، کرنے دیں، کل کو آ کر بھی تو گھر اسی نے سنبھالنا ہے، اچھا ہے کچھ واقفیت پہلے ہو جائے گی۔ عفت خاموش ہو گئیں، مگر دل ہی دل میں مطمئن اور خوش تھیں۔ ایسی اچھی لڑکی اور اتنا سمجھدار سمدھیانہ تو قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ شادی کی تاریخ طے کر دیں، اگلے ماہ کی۔ عفت نے کھانے کے بعد سمدن سے اکیلے میں بات کرتے ہوئے موضوع چھیڑا۔ اگلے ماہ کی؟ سمدن بیچارگی سے مسکرائیں، اب تو ہمارے مہمان بھی جانے والے ہیں، ویسے 6 ماہ بعد آئیں گے دوبارہ، تب تک آپ کی کنڈیشن بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ بیٹے کے ولیمے پر ویل چیئر کے بجائے آپ اپنے پیروں پر چل کے سب کا استقبال کریں، سب سے مبارکباد وصول کریں۔ ایک طرح سے سمدن صاحبہ کی بات بھی ٹھیک ہی تھی، انہوں نے جیسے عفت کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی تھی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر، اصرار کیے بغیر، فقط ایک آہ بھر کر رہ گئیں۔ تم سچ کہہ رہے ہو، تمہاری امی مان گئیں؟ عظمیٰ پر شادی مرگ کسی کیفیت طاری تھی عاطف کی بات سن کر۔ جی میں سچ کہہ رہا ہوں، اجازت دے دی ہے انہوں نے، عاطف نے کہا، مگر اس نے یہ نہیں بتایا کہ عفت بیگم نے کن لفظوں اور کن شرائط پر اجازت دی ہے اسے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ عظمیٰ بیگم سے اپنی بے پناہ خوشی سنبھالنی مشکل ہو رہی تھی۔ ان کی مشکلات اللہ نے کیسے حل کر دیں، ان کی خواہشات کیسے پوری کر دیں۔ بیٹے سے ملنے کی، اس کے ساتھ رہنے کی خواہش، بیٹی کا گھر بسنے کی، اس کے تحفظ کی خواہش، اس مہربان ہستی نے ایسے ان کے معاملات سلجھائے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اپنے رب کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے، انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں عاطف سے کہا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ملنے نہیں آؤ گے؟ 3 روز بعد ان کی فلائٹ تھی، ایئرپورٹ آؤں گا۔ اچھا۔ عظمیٰ بیگم تھوڑی سی مایوس ہو گئیں، مگر خیر اس کی مجبوریاں بھی جانتی تھیں۔ عاطف بیٹا تم نے بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پر، میں تو اس قابل بھی نہیں تھی، بہت بڑا دل ہے تمہارا، بہت اعلیٰ ظرف ہو۔ میرے روئیں روئیں سے تمہاری زندگی کے لیے، خوشیوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ عظمیٰ بیگم جذبات سے مغلوب آواز میں بول رہی تھی اور عاطف نہ جانے کیوں اپنی تعریف سن کر محجوب ہو رہا تھا۔
چلیں پھر میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ عاطف نے فون آف کر دیا۔ 3 دن بھی گزر ہی گئے۔ سالوں پر محیط موسم گزر جاتے ہیں، مہینوں پر مشتمل موسم گزر جاتے ہیں، کبھی مختصر کبھی طویل، خوشیوں کے دکھوں کے ادوار بھی گزر جاتے ہیں۔ تو 3 دنوں کی کیا اوقات تھی، یہ بھی گزر گئے اور روانگی کا وقت جدائی کے ساتھ قریب آن پہنچی۔ ایک بات کہنی تھی تم سے۔ آرزو سے گلے مل کر اجازت لیتی عظمیٰ بیگم عاطف کو ذرا دور لے گئیں۔ جی؟ وہ عظمیٰ بیگم نے سر جھکا لیا، پھر بولی، اللہ سے تو ہر آتی جاتی سانس میں اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگتی رہتی ہوں، مگر جانتی ہوں جب تک تمہاری امی مجھے معاف نہیں کریں گی، مجھے خدا سے بھی معافی نہیں ملے گی۔ ان کے سامنے جانے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں، ان سے کہنا۔ عظمیٰ بیگم کی آواز بھرا گئی۔ انہوں نے چند لمحے ٹھہر کر خود پر قابو پایا۔ ان سے کہنا مجھے معاف کر دیں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن کی مدد سے ان سے معافی مانگوں، بس اس اللہ کی رحمت کے واسطے سے معافی طلب کرتی ہوں جو سب کے گناہوں کو، عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اس رحمان و رحیم اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں، میری ہر زیادتی، ہر غلطی، ہر گناہ کے لیے۔ بولتے بولتے ان کی آواز دوبارہ بھرا گئی، آنسو بہنے لگے۔ اب پتہ نہیں کب ملنا ہو یا نہ ہو۔ عظمیٰ نے عاطف کی پیشانی چوم لی۔ آرزو کے ساتھ گھر واپس آتے ہوئے عاطف کا دل بہت بوجھل تھا۔ زندگی کے اور لوگوں کے کیسے کیسے رنگ ہیں، یہی لوگ اور یہی رنگ زندگی کو کہیں حسین اور خوشنما بنا دیتے ہیں اور کہیں بدصورت اور بدنما۔ ڈرائیونگ کرتے کرتے اس نے ایک نظر آرزو پر ڈالی۔ وہ پہلے کی نسبت بہت کمزور لگ رہی تھی، آنکھیں خشک تھیں، چہرہ سپاٹ، مگر کون جانے یہ دل، یہ آنکھیں کتنے سیلاب، کتنے سمندر اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے۔ اتنی کمزور کیوں ہو رہی ہو؟ پہلے تو ایسی نہ تھی، پہلے زندگی ایسی نہیں تھی۔ وہ دھیرے سے بولی اور دل بھی اندر سے چپکے سے بولا۔ آرزو بے چین ہو گئی۔ پہلے زندگی میں پریشانیاں تھیں، مشکلات تھیں، اب اتنی نہیں ہیں۔ عاطف نے اسے جتایا تھا یا باور کروایا تھا؟ ہر تھوڑے عرصے بعد زندگی کا ایک نیا رخ سامنے آتا ہے۔ اب خدا جانے اس کے دامن میں میرے لیے کیا ہو۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہوگا۔ عاطف کا لہجہ یقین سے بھرا ہوا تھا۔ میں خوش فہمیاں نہیں پالتی۔ آرزو کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ پال لینی چاہیے، کبھی پوری ہو بھی جاتی ہیں۔ عاطف نے گاڑی روکی۔ گھر آ گیا تھا، گیٹ کے ساتھ ہی سیڑھیاں تھیں۔ عاطف سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آرزو اپنا چھوٹا سا بیگ لیے اس کے پیچھے تھی۔ لاؤ یہ بیگ مجھے دے دو۔ دفتن عاطف چوتھی سیڑھی پر رکا اور مڑ کر آرزو کو مخاطب کیا، زیادہ وزن نہیں ہے اس میں اٹھا لوں گی۔ عاطف خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتا رہا، اوپر پھر اس سے بھی اوپر۔ چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، باقی پوری چھت خالی تھی، صاف ستھری۔ دوستو، یہ تھا ناول نسخہ ہائے وفا کا 16واں حصہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔